अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टोरी वर्ल्ड पीके। उम्मीद है आपको हमारे नॉवल 40 रूल्स ऑफ लव का पहला एपिसोड पसंद आया होगा, जिसमें हमने उसकी इब्तिदाई का जिक्र किया था। तो चलिए इसके दूसरे एपिसोड की तरफ चलते हैं। एला, नॉर्थहैम्पटन, 17 मई 2008। मौसमी बहार के इस खनक दिन उसके किचन की खिड़की के बाहर परिंदे चहचहा रहे थे। इसके बाद एला ने वो मंजर अपने जहन में इतनी बार दोहराया कि यूं महसूस हुआ जैसे वो माजी के किसी हिस्से की बजाय एक जारी लम्हा था जो अभी भी कायनात में कहीं मुसलसल रूनुमा हो रहा था। वहाँ थे वो, हफ्ते की सपहर मेज के गिर्द बैठे, ज़रा तखीर से दोपहर का खाना खाते हुए। उसका शौहर अपनी पसंदीदा फ्राइड चिकन लेग से अपनी प्लेट भर रहा था और एवी किसी ड्रम स्टिक की तरह अपने चम्मच कांटे से खेल रहा था, जबकि उसकी जुड़वाओ बहन और ली ये हिसाब लगाने की कोशिश कर रही थी कि वो किस खाने के कितने रुकने खा सकती थी ताकि रोज़ाना की 650 कैलोरीज खुराक के मुताबिक उसकी डाइट बर्बाद ना हो। जेनेट, जो करीबी माउंट हॉलियर कॉलेज की पहले साल की तलबा थी, ब्रेड स्लाइस पर क्रीम चीज़ फैलाए हुए अपने ख्यालों में मगन दिखाई दी। मेज़ पर आंटी ईस्टर भी मौजूद थी, जो अपने मशहूर मार्बल केक के साथ आई थी और फिर दोपहर के खाने तक रुक गई थी। एला को बाद में काफ़ी काम निपटाने थे, मगर वो अभी मेज़ से उठने के लिए तैयार ना थी। कुछ अरसे से ऐसा अक्सर नहीं होता था कि घर भर इकट्ठा होकर खाने के लिए मेज़ पर बैठे, और उसे ये सबके मिल बैठने का सुनहरी मौका लगा था। ईस्टर, क्या एला ने तुम्हें खुशखबरी सुनाई? डेविड ने अचानक पूछा। इसे बड़ी अच्छी नौकरी मिल गई है। अगरचा एला ने अंग्रेज़ी अदब में ग्रेजुएशन की थी और उसे फिक्शन बेहद पसंद थी, लेकिन इसने कॉलेज के बाद इस मैदान में ज़्यादा कुछ न किया था, सिवाय ख़वातीन की मैगज़ीनों की छोटी मोटी तहरीरों के तहत चंद बुक क्लब्स में शिरकत और कभी कभार मुकामी अखबारों के लिए किताबों पर तबसरे लिखने के। बस एक वक्त था कि वो किताबों की कोई मुमताज़ नकाद बनना चाहती थी, लेकिन फिर उसने इस हकीकत को कबूल कर लिया कि ज़िंदगी उसे 3 बच्चों की माँ और ना ख़त्म होने वाली घरेलू जिम्मेदारियों के साथ एक मेहनती सी खातून खाना में बदलते हुए उसे कहीं और ही ले आई थी। ऐसा नहीं था कि उससे कोई शिकायत हो। एक माँ, एक बीवी, पालतू कुत्ते के हमरा, सैर करने वाली और घर संभालने वाली खातून के तौर पर वो खासी मसरूफ़ रहती थी। अगर जब स्मिथ कॉलेज की इसकी किसी भी हकूक़े नस्वा की हामी दोस्त को इसका ये इंतखाब पसंद ना आया था, मगर वो घर पर रहने वाली माँ के तौर पर खुश और शुक्रगुजार थी कि वो और उसका शौहर इसके मुतहम्मल हो सकते थे। इसके साथ साथ उसने किताबों से अपने इश्क को कभी तर्क न किया और अब भी वो खुद को एक शौकीन कारी समझती थी। चंद बरस पहले हालात बदलने लगे, बच्चे बड़े हो रहे थे और उन्होंने ये वाज़ह कर दिया कि अब उन्हें माँ की वैसी ज़रूरत ना थी जैसे कभी हुआ करती थी। ये जानकर कि अब उसके पास खासा फारिग वक्त था और ऐसा कोई ना था जिसके साथ वो इसे बांट सकती, एला ने सोचा था कि कोई नौकरी ढूंढना खूब रहेगा। डेविड ने इसकी हौसला अफजाई की थी, मगर अगरचा वो इस बारे में बातें करते रहे, उसने अपनी राह में आने वाले मौक़ों से कम ही फ़ायदा उठाया, और जब ऐसा किया भी तो मुमकिन मुलाज़मत देने वाले हमेशा किसी नौजवान या फिर ज़्यादा तजर्बाकार मुलाजिम की तलाश में होते थे। बार बार मुस्तरद होने से खाइफ होकर इसने इस मौजू को ही तर्क कर दिया। इसके बावजूद उन बरसों में उसकी नौकरी की तलाश में जो भी रुकावट हायल रही थी वो मई 2008 में ख़त्म हो गई थी। अपनी 40वीं सालगिरह से 2 हफ्ते पहले उसने खुद को बोस्टन के एक लिटरेरी एजेंसी के लिए काम करते पाया। उसके लिए ये नौकरी उसके शौहर ने अपने किसी क्लाइंट के ज़रिए तलाश की थी, या शायद अपनी किसी महबूबा के ज़रिए। ओह, ये भी बड़ी बात नहीं। एला ने अब जल्दी से वजाहत की, मैं एक लिटरेरी एजेंट की जुज़ वक्ती रीडर हूँ, बस। लेकिन डेविड पुरअज़म दिखाई दिया कि वो अपनी नई नौकरी को कमतर ना समझे। छोड़ो भी, इन्हें बताओ कि वो एक मारूफ एजेंसी है, उसने उसे टुका देते हुए उकसाया। और जब एला ने इसकी बात की तामील ना की तो उसने बाखुशी अपनी बात से खुद ही इत्तफाक किया। वो एक बावकार मशहूर जगह है एस्थर, तुम्हें दूसरे असिस्टेंट से भी मिलना चाहिए। बेहतरीन कॉलेजों से ताज़ा निकले लड़के और लड़कियाँ,
ایلا واحد ہے جو برسوں ہاؤس وائف رہنے کے بعد دوبارہ کام کے لیے جا رہی ہے. اب بتاؤ کیا یہ بات خاص نہیں؟ ایلا کو حیرت ہوئی کہ آیا اپنے اندر گہرائی میں اس کا شوہر اسے کیریئر بنانے سے دور رکھنے پر احساس جرم کا شکار تھا یا پھر اس سے بے وفائی کرنے پر. یہی دو وجوہاتیں ہو سکتی تھیں جو وہ سوچ سکی. اور وہ اب اتنے خوش و خروشی سے کیوں بڑا ہوا تھا؟ ڈیوڈ نے مسکراتے ہوئے بات ختم کی. یہی ہے جسے میں جرات مندی کہتا ہوں. ہم سب کو اس پر فخر ہے. یہ تو ایک نعمت ہے، ہمیشہ سے تھی. آنٹی ایسٹر نے ایسے جذباتی لہجے میں کہا کہ یوں لگا جیسے ایلا میز پر موجود نہ تھی اور دنیا سے گزر چکی تھی. ان سب نے اسے محبت بھری نگاہوں سے دیکھا، حتیٰ کہ ایوی نے بھی کوئی منہ پھٹ تبصرہ نہ کیا. اور اورلی پہلی بار اپنی لکس کے سوا کسی شے پر پرواہ کرتی دکھائی دی. ایلا نے خود پر جبر کیا کہ وہ اس مہربانی بھرے لمحے کی قدر کرے، مگر اسے تھکن محسوس ہوئی جس کا تجربہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا. اس نے چپکے سے دعا کی کہ کوئی اس موضوع کو بدل دے، لیکن اس کی بڑی بیٹی جینٹ نے ضرور اس کے دل سے نکلی یہ بات سن لی ہوگی، کیونکہ وہ اچانک چہک کر بولی، میرے پاس بھی خوشخبری ہے. کسی امید سے چمکتے سب چہروں کا رخ اس کی طرف گھوم گیا. اسکاٹ اور میں نے شادی کا فیصلہ کیا ہے، جینٹ نے اعلان کیا، اور مجھے معلوم ہے کہ آپ سب کیا کہیں گے، یہ کہ ابھی ہمارا کالج مکمل نہیں ہوا اور یہی سب کچھ. لیکن آپ کو سمجھنا ہوگا ہم دونوں نے بڑا قدم اٹھانے کے لیے خود کو تیار محسوس کیا ہے. وہ گرم خوشی جو لمحہ بھر پہلے ان پر سایہ فگن تھی، اس کی تحلیل ہوتے ہی کچن کی میز پر ایک بے ڈھنگی سی خاموشی اتر آئی. اورلی اور ایوی نے ایک دوسرے کو خالی نگاہوں سے دیکھا اور آنٹی ایسٹر سیب کے جوس کا گلاس کو اپنے ہاتھ میں گرفت میں لیے جیسے جم کر رہ گئی. ڈیوڈ نے کانٹا پرے رکھ دیا جیسے اسے بالکل بھوک نہ رہی تھی، اور ہلکی بھوری آنکھیں سکیڑ کر جینٹ کی طرف دیکھا جن کی گوشوں پر مسکراتے رہنے سے لکیریں سی پڑ چکی تھی. تاہم اس وقت وہ بہرحال مسکرا نہیں رہا تھا. اس کا منہ یوں مسورا ہوا تھا جیسے اس نے ابھی ترش سرکے کا گھونٹ بھر لیا ہو. بہت خوب، مجھے آپ سے توقع تھی کہ میری خوشی بانٹیں گے، مگر اس کی بجائے مجھے یہ سرد رویہ مل رہا ہے، جینٹ نے شکایت کی. تم نے ابھی کہا کہ تم شادی کرنے جا رہی ہو، ڈیوڈ نے یوں کہا جیسے جینٹ نہ جانتی تھی کہ وہ کیا کہہ چکی تھی اور اب اسے مطلع کرنے کی ضرورت تھی. ڈیڈ، میں جانتی ہوں کہ یہ ذرا جلدی لگتی ہے، لیکن گزشتہ روز اسکاٹ نے مجھے شادی کی پیشکش کی تھی اور میں پہلے سے ہاں کر چکی ہوں. لیکن کیوں؟ ایلا نے پوچھا. جس طرح سے اس نے ایلا کو دیکھا، ایلا سمجھ گئی کہ اس کی بیٹی کو اس قسم کے سوال کی توقع نہ تھی. اس کی بجائے وہ یہ توقع کر رہی تھی کہ پوچھا جائے کب اور کیسے. بہر صورت اس کا مطلب ہوتا کہ وہ اپنے عروسی لباس کی خریداری شروع کر سکتی تھی. کیوں کا سوال ایک بالکل مختلف معاملہ تھا اور اس نے اسے مکمل طور پر حیرت زدہ کر دیا تھا. کیونکہ مجھے اس سے محبت ہے، میرا خیال ہے. جینٹ کا لہجہ ذرا دھیما تھا. ہنی، میرا مطلب یہ تھا کہ اتنی جلدی کیوں؟ ایلا نے اصرار کیا. کیا تم حاملہ ہو یا ایسا کچھ؟ آنٹی ایسٹر نے اپنی کرسی کا پہلو بدلا. ان کا چہرہ درشست تھا، ان کی بے چینی واضح تھی. انہوں نے اپنی جیب سے اینٹی ایسڈ گولی نکالی اور اسے چبانے لگی. میں ماموں بننے والا ہوں، ایوی دبی دبی ہنسی ہنستے بولا. ایلا نے جینٹ کا ہاتھ تھام لیا اور اسے ہولے سے دبایا. تم ہمیں ہمیشہ سچ بتا سکتی ہو، تم جانتی ہو نا، کچھ بھی ہو ہم سب تمہارے ساتھ کھڑے. کیا آپ بس کریں گی؟ جینٹ تلملائی اور اپنا ہاتھ کھینچ لیا. اس کا حمل سے کچھ لینا دینا نہیں. آپ مجھے شرمندہ کیوں کر رہی ہیں؟ میں بس مدد کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، ایلا نے سکون سے جواب دیا. سکون وہ حالت تھی جس میں تھوڑے عرصے سے رہنا مشکل سے مشکل تر ہوتا چلا تھا. آپ کا مطلب ہے میری بے عزتی کر کے؟ بظاہر میرے اور اسکاٹ کی شادی کرنے کا واحد وجہ جو آپ کو نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ میں حاملہ ہو چکی ہوں. کیا آپ نے کبھی یہ سوچا کہ ہو سکتا ہے میں اس لڑکے سے اس لیے شادی کرنا چاہتی ہوں کہ مجھے اس سے محبت ہے. ڈیٹنگ کرتے ہوئے ہمیں 8 ماہ ہو چکے ہیں. اوہ ہاں، یوں جیسے تم 8 ماہ میں کسی مرد کے کردار کا پتہ کر سکتی ہو. تمہارے باپ
اور میری شادی کو تقریباً 20 سال ہو چکے ہیں، اور ہم بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم ایک دوسرے کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں۔ 8 ماہ کسی رشتے کی کوئی مدت نہیں۔ خدا کو یہ پوری کائنات تخلیق کرنے میں صرف 6 روز لگے تھے، ایوی مسکراتے ہوئے بولا، مگر میز پر موجود سب لوگوں کی سرد نگاہوں نے اسے دوبارہ خاموش ہونے پر مجبور کر دیا۔ بڑھتے ہوئے تناؤ کو محسوس کر کے ڈیوڈ، جس کی نگاہیں اپنی بڑی بیٹی پر جمی تھیں اور جس کی پیشانی پر کسی خیال کی لکیریں نمودار ہو چکی تھی، اس نے مداخلت کی۔ ہنی، تمہاری ماں یہ کہنے کی کوشش کر رہی ہے کہ ڈیٹنگ اور بات ہے اور شادی بالکل مختلف چیز، لیکن ڈیڈ، آپ کا کیا خیال ہے کہ ہم ہمیشہ ڈیٹ ہی کرتے رہیں گے؟ جینٹ نے پوچھا۔ گہری سانس بھرتے ہوئے ایلا بولی، بالکل صاف گوئی سے کہوں تو ہمیں تم سے کسی بہتر انتخاب کی توقع تھی۔ تم ابھی اتنی نوعمر ہو کے کسی سنجیدہ بندھن میں بندھنے کے قابل نہیں۔ آپ کو پتہ ہے میں کیا سوچ رہی ہوں مام؟ جینٹ نے اتنے سپاٹ لہجے میں کہا کہ اس کو پہچاننا مشکل تھا۔ مجھے لگ رہا ہے جیسے آپ اپنے اضطراب کو مجھ پر تھوپ رہی ہوں، لیکن صرف اس لیے کہ آپ نے 9 عمری میں شادی کی، اور جب آپ میری عمر کی تھی تو آپ کی گود میں بچہ آ گیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں بھی وہی غلطی کروں گی۔ ایلا کا چہرہ یوں سرخ ہو گیا جیسے کسی نے اسے تھپڑ دے مارا ہو۔ اپنے دل میں کہیں اسے وہ مشکل حمل یاد آیا تھا جس کے نتیجے میں جینٹ کی وقت سے پہلے پیدائش ہوئی تھی۔ اس کی بیٹی نے اپنے بچپن میں اس کی ساری توانائی نچوڑ لی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ دوبارہ حاملہ ہونے سے پہلے اس نے 6 سال انتظار کیا تھا۔ سویٹ ہارٹ، ہم تمہارے لیے خوش تھے جب تم نے اسکاٹ سے میل ملاپ شروع کیا۔ ڈیوڈ نے محتاط انداز میں ایک مختلف حکمت عملی آزمانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، وہ اچھا لڑکا ہے، لیکن کون جانتا ہے کہ گریجویشن کے بعد تم کیا سوچو، حالات تب بہت مختلف ہو سکتے ہیں۔ جینٹ نے ہولے سے سر ہلایا جس میں مصنوعی رضامندی کا شائبہ سا تھا، پھر وہ بولی، کیا اس لیے کہ اسکاٹ یہودی نہیں ہے؟ ڈیوڈ نے بے یقینی کے عالم میں آنکھیں گھمائیں۔ نسل، مذہب اور صنف کے متعلق گھر میں کوئی منفی رائے دینے سے گریز کرنے پر اسے اپنے کشادہ دل اور مہذب باپ ہونے پر فخر رہا تھا، تاہم جینٹ درشش تھی۔ اپنی ماں کی طرف مڑتے ہوئے اس نے پوچھا، کیا آپ میری آنکھوں میں دیکھ کر یہ بتا سکتی ہیں کہ اگر اسکاٹ اورون نامی کوئی نوجوان یہودی ہوتا تو تب بھی آپ یہی اعتراضات کر رہی ہوتی؟ جینٹ کے لہجے میں طنز اور تلخی پروئے ہوئے تھے، اور ایلا کو خدشہ تھا کہ اس کی بیٹی کے انداز اس کے لہجے سے زیادہ تلخی اور طنز بڑھ رہے تھے۔ سویٹ ہارٹ، میں تم سے پوری ایمانداری سے بات کروں گی، چاہے یہ تمہیں پسند نہ آئے۔ میں جانتی ہوں کہ نوجوان ہونا اور محبت میں گرفتار ہونا کیسا شاندار محسوس ہوتا ہے، میرا یقین کرو میں سمجھتی ہوں، لیکن کسی مختلف پس منظر کے شخص سے شادی کرنا ایک بہت بڑا جوا ہے، اور تمہارے ماں باپ ہونے کی حیثیت سے ہم یہ یقین دہانی چاہتے ہیں کہ جو کچھ تم کرنے جا رہی ہو وہ ٹھیک ہو، اور آپ یہ کیسے بتا سکتے ہیں کہ جو آپ کے نزدیک ٹھیک ہے وہ میرے لیے ٹھیک ہوگا؟ اس سوال نے ایلا کو ذرا بجھا دیا۔ اس نے آہ بھری اور اپنی پیشانی کو مسلا، یوں جیسے سر درد شروع ہونے لگا ہو۔ مجھے اس سے محبت ہے موم، کیا اس بات کی آپ کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں؟ کیا آپ کو یہ لفظ کہیں سے یاد آتا ہے؟ اس کی وجہ سے میرا دل تیز تیز دھڑکتا ہے، میں اس کے بغیر جی نہیں سکتی۔ ایلا نے خود کو بے ساختہ ہنستے سنا۔ اس کا اپنی بیٹی کے جذبات کا مذاق اڑانے کا کوئی ارادہ نہ تھا، بالکل بھی نہیں، لیکن شاید اس کو اس کی یوں ہنسنے سے ایسا لگا ہو، کسی سبب سے جو خود اس کے لیے نامعلوم تھا۔ اس سے بے حد گھبراہٹ محسوس ہوئی۔ جینٹ سے پہلے بھی اس کے جھگڑے ہوتے تھے، سینکڑوں بار، مگر آج ایسا محسوس ہوا جیسے وہ کسی اور سے کسی بڑی بات پر تکرار کر رہی ہو۔ مام، کیا آپ نے کبھی محبت نہیں کی؟ جینٹ نے جلدی سے پوچھا۔ اس کے لہجے میں تحقیر کا شائبہ سا تھا۔ اوہ چھوڑو بھی، جاگتے میں خواب دیکھنا بند کرو اور حقیقت کی دنیا میں آؤ۔ سنا تم نے؟ ایلا کی نظریں کسی ڈرامائی لفظ کی تلاش میں کھڑکی پر جمی رہیں، یہاں تک کہ آخر کار وہ اسے مل ہی گیا۔ بہت رومانٹک ہو رہی ہو۔ رومانٹک ہونے میں کیا برائی ہے؟ جینٹ نے پوچھا، جیسے اسے ٹھیس پہنچی۔ واقعی رومانٹک ہونے میں کیا برائی ہے؟ ایلا نے سوچا۔ وہ رومان پسندی کے بارے میں کب سے اتنی بڑھم ہونے لگی تھی؟ اپنے دماغ کو پریشان کرتے ہوئے ان سوالوں کے جواب دینے میں ناقابل اس نے بات جاری رکھی۔ چھوڑو بھی ہنی، تم کس صدی میں جی رہی ہو؟ اپنے دماغ میں یہ بات بٹھا لو، عورتیں ان مردوں سے شادی نہیں کرتی جن سے وہ محبت میں گرفتار ہوں۔ وقت آنے پر وہ ایسے لڑکے کا انتخاب کرتی ہیں جو اچھا باپ
اور قابل بھروسہ شوہر بنے۔ محبت بس ایک خوشگوار اور شیریں احساس ہے جو طاری ہوتا ہے اور پھر تیزی سے گزرتے زائل ہو جاتا ہے۔ بات ختم کر کے ایلا اپنے شوہر کی طرف مڑی۔ ڈیوڈ نے اپنے ہاتھ آہستگی سے جیسے پانی پر سے ہوتے ہوئے اپنے سامنے ملا لیے تھے اور اب اسے یوں دیکھ رہا تھا جیسے وہ اسے پہلی بار دیکھ رہا ہو۔ میں جانتی ہوں آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں، جینٹ بولی۔ آپ میری خوشی اور میری جوانی کی حاسد ہیں۔ آپ مجھے ایک ناخوش ہاؤس وائف بنانا چاہتی ہیں۔ آپ چاہتی ہیں کہ میں آپ جیسی بن جاؤں موم۔ ایلا کو اپنے پیٹ میں ایک عجیب بیٹھا ہوا سا احساس محسوس ہوا، یوں جیسے وہاں کوئی بھاری پتھر رکھا تھا۔ کیا وہ ایک ناخوش ہاؤس وائف تھی؟ ایک ناکام ہوتی شادی میں پھنسی درمیانی عمر کی ماں؟ کیا اس نے بچے اسے ایسے دیکھتے ہیں؟ کیا اس کا شوہر اور وہ بھی دوست اور ہمسائے کیا سمجھتے تھے؟ اچانک اسے محسوس ہوا جیسے اس کی آس پاس ہر کوئی اس پر ترس کھاتا تھا، اور یہ شک اس قدر تکلیف دہ تھا کہ وہ ہانپ کر رہ گئی۔ تمہیں اپنی ماں سے معافی مانگنی چاہیے، ڈیوڈ اپنے چہرے پر تیوری چڑھاتے جیرن کی طرف مڑتے ہوئے بولا۔ کوئی بات نہیں، مجھے کسی معافی کی توقع نہیں، ایلا نے شکستہ دلی سے کہا۔ جیرن نے اپنی ماں کو ترچھی نگاہ سے دیکھا اور اسی طرح اس نے اپنی کرسی پیچھے ڈھکیلی، نیپکن ایک طرف پھینکا اور کچن سے باہر نکل گئی۔ 1 منٹ بعد اورلی اور ایوی بھی نکل گئے، اپنی بڑی بہن سے خیر سگالی کی غیر معمولی اظہار میں، یا پھر اس لیے کہ وہ بڑوں کی ساری گفتگو سے بیزار ہو گئے تھے۔ اس کے بعد آنٹی ایسٹر جو شدت سے اپنی آخری انڈے سے گولی چبا رہی تھی، زیر لب کوئی بودا سا غزل بیان کرتے ہوئے باہر نکل گئی۔ میز پر ڈیوڈ اور ایلا تنہا رہ گئے اور ان کے درمیان فضا میں معلق ایک بے ہنگم سی پریشانی۔ اس پریشانی کا سامنا کرنے پر ایلا کو تکلیف ہوئی، جو کہ وہ دونوں جانتے تھے کہ اس کا جینٹ یا ان کے بچوں سے کوئی تعلق نہ تھا۔ ڈیوڈ نے کانٹا اٹھایا جو پہلے اس نے ایک طرف رکھ دیا تھا اور کچھ دیر اس کا جائزہ لیا۔ سو کیا مجھے یہ نتیجہ نکالنا چاہیے کہ تمہیں جس آدمی سے محبت تھی تم نے اس سے شادی نہیں کی؟ اوہ پلیز، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ پھر تمہارا مطلب کیا تھا؟ ڈیوڈ نے اب بھی کانٹے سے بات کرتے ہوئے کہا۔ میں سمجھتا تھا کہ جب ہم نے شادی کی تمہیں مجھ سے محبت تھی، میں تمہاری محبت میں گرفتار تھی، ایلا نے کہا، مگر پھر وہ مزید یہ کہنے سے خود کو روک نہ پائی۔ تب سو تم مجھ سے محبت کرنا کب چھوڑی؟ جذبات سے آری لہجے میں ڈیوڈ نے پوچھا۔ ایلا نے اپنے شوہر کو تعجب سے دیکھا، کسی ایسے شخص کی طرح جس نے اپنا عکس پہلے کبھی نہ دیکھا ہو اور اب اس کے چہرے کے سامنے آئینہ ہو۔ کیا اس نے اس سے محبت کرنا چھوڑ دی تھی؟ یہ وہ سوال تھا جو اس نے پہلے کبھی خود سے نہ پوچھا تھا۔ وہ جواب دینا چاہتی تھی مگر اس کے پاس ارادے سے زیادہ الفاظ میں کمی تھی۔ اندر کہیں گہرائی میں اسے معلوم تھا کہ ان دونوں کو اپنے بچوں کی نہیں بلکہ ایک دوسرے کی پرواہ ہونی چاہیے تھی، لیکن اس کی بجائے وہ دونوں وہی کچھ کر رہے تھے جو کچھ اچھا کر سکتے تھے۔ دن گزرتے جانا جو ایک معمول سا بن جاتا اور اس وقت اپنی ناگزیر بے حسی کی راہ چلتا تھا۔ وہ اپنی اس مسلسل اداسی کو روکنے میں ناکام ہو کر آنسو بہانے لگی جو اس کے علم میں آئے بغیر اس کی ذات کا حصہ بن چکی تھی۔ ڈیوڈ نے اپنی کوفت سے بھرے چہرے کا رخ موڑ لیا۔ وہ دونوں جانتے تھے کہ اسے اس سے روتا دیکھنا اتنا ہی ناپسند تھا جتنا اس کے سامنے رونا۔ خوش قسمتی سے انہیں بچانے کو اسی وقت فون بجنے لگا۔ ڈیوڈ نے فون اٹھایا۔ ہیلو، جی ہاں یہی ہیں، ہولڈ کیجیے پلیز۔ ایلا نے خود کو مجتمع کیا اور پوری کوشش کرتے ہوئے وہ خوش باش سنائی دے بولی، جی ایلا بات کر رہی ہوں۔ ہائے، میں مشل ہوں، چھٹی کے روز آپ کو زحمت دینے پر معذرت۔ ایک نوجوان لڑکی کی چہکتی آواز سنائی دی۔ ابھی کل ہی اسٹیو نے مجھے آپ سے رابطہ کرنے کا کہا تھا مگر میں بھول گئی۔ کیا آپ کو مسودے پر کام کرنے کا موقع ملا؟ اوہ، ایلا نے گہری سانس بھری۔ اسے ابھی یاد آیا تھا کہ یہ کام اس کا منتظر تھا۔ لٹریری ایجنسی کی جانب سے اس سے پہلی اسائنمنٹ کے طور پر کسی غیر معروف یورپی ادیب کا ناول پڑھنے کے لیے دیا گیا تھا۔ اس کے بعد اسے ناول پر تفصیلی رپورٹ لکھ کر دینی تھی۔ آپ انہیں کہیں فکر مت کریں، میں اسے پڑھنا شروع کر چکی ہوں۔ ایلا نے جھوٹ بولا۔ پرعزم اور خود رائے مشل ایسی شخص نہیں تھی جسے وہ اپنی پہلی ہی اسائنمنٹ پر پریشان کرنا چاہتی۔
اوہ اچھی بات ہے، کیسا لگا ناول؟ اس الجھن میں یہ کیا کہے؟ ایلا نے توقف کیا۔ اسے مسودے کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہ تھا سوائے اس کے کہ وہ مشہور صوفی شاعر جلال الدین رومی کی زندگی کا احاطہ کرتا ایک تاریخی ناول تھا، جس کے بارے میں اسے معلوم ہوا تھا کہ انہیں اسلامی دنیا کا شیکسپیئر کہا جاتا تھا۔ اوہ یہ بہت صوفیانہ ہے، ایلا اس امید میں ہنس کر بولی کہ وہ ہنسی مذاق میں بات سنبھال لے گی، لیکن مشل کو صرف کام کی بات کرنا تھی۔ ٹھیک، اس نے سپاٹ لہجے میں کہا، میرا خیال ہے آپ کو یہ مکمل کرنا ہوگا۔ اس قسم کے ناول پر رپورٹ لکھنے میں آپ کی توقع سے زیادہ وقت لگ سکتا ہے۔ مشل کی آواز مدھم ہونے پر فون پر دور کسی کے بولنے کی آواز آئی۔ ایلا نے اسے تصور میں ایک ہی وقت میں کئی کاموں میں نپٹنے دیکھا، ای میل چیک کرتے، اپنے مصنفوں میں سے کسی ایک پر کیا گیا تبصرہ پڑھتے ہوئے، اپنے ٹونا سیلڈ سینڈوچ کا لقمہ لیتے ہوئے، اپنے ناخنوں کو چمکاتے، سب کچھ فون پر بات کرنے کے دوران۔ جی کیا آپ لائن پہ ہیں؟ مشل نے 1 منٹ کے بعد پوچھا۔ جی اچھی بات ہے، سنیں یہاں بہت کام ہے، مجھے جانا ہوگا۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ ڈیڈ لائن 3 ہفتے میں ہے۔ میں جانتی ہوں، ایلا پرعزم سنائی دینے کی کوشش کرتے ہوئے کہی، میں ڈیڈ لائن سے پہلے یہ کام مکمل کر لوں گی۔ سچ یہ تھا کہ ایلا کو یقین نہ تھا کہ وہ اس مسودہ کا تجزیہ کرنا بھی چاہتی تھی یا نہیں۔ شروع میں وہ بڑی مشتاق اور پر اعتماد تھی، اور اسے بڑا خروش محسوس ہوا تھا کہ وہ ایک اجنبی ادیب کا غیر شائع شدہ ناول پڑھنے والی پہلی شخص تھی، اور یوں اس کے مقدر میں چاہے چھوٹا ہی صحیح ایک کردار ادا کرے گی۔ لیکن اب اسے معلوم نہ تھا کہ وہ اپنی زندگی سے غیر متعلق صوفیزم جیسے موضوع پر اپنی توجہ مرکوز کر بھی پائے گی یا نہیں، اور وہ بھی 13ویں صدی جتنا دور دراز زمانہ۔ مشل نے اس کی ہچکچاہٹ کا سراغ پا لیا ہوگا۔ کیا کوئی مسئلہ ہے؟ اس نے پوچھا۔ جب کوئی جواب نہ ملا تو وہ مؤثر ہو گئی۔ سنیں، آپ مجھ سے بات کر سکتی ہیں۔ ذرا دیر خاموشی کے بعد ایلا نے اسے سچائی بتانے کا فیصلہ کر لیا۔ بات صرف یہ ہے کہ مجھے معلوم نہیں کہ آیا ان دنوں میں کسی تاریخی ناول پر توجہ مرکوز کرنے کے لیے صحیح ذہنی حالت میں ہوں۔ مجھے رومی اور اس سب کی دلچسپی تو ہے، مگر پھر بھی یہ موضوع میرے لیے اجنبی ہے۔ آپ جانتی ہیں کچھ ایسا جسے میں آسانی سے پڑھ کر بیان کر سکوں؟ یہ تو بہت غیر مناسب نقطہ نظر ہے، مشل نے کہا۔ آپ کا خیال ہے کہ جن کتابوں کے متعلق آپ کو جانتی ہیں انہی پر بہتر کام کر سکتی ہیں؟ بالکل بھی نہیں، صرف اس لیے کہ آپ اس ریاست میں رہتی ہیں۔ آپ صرف ان ناولوں کے ادراک کریں گے جن کا پس منظر مسز جاسٹس ہو۔ ایسا ہے؟ میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا، ایلا نے کہا، اور فوراً ہی اسے ادراک ہوا کہ یہ جملہ اس نے اس سے پہلے بہت مرتبہ بولا تھا۔ اس نے اپنے شوہر پر یہ دیکھنے کے لیے نظر ڈالی کہ کیا اس نے بھی یہ نوٹس کیا، لیکن ڈیوڈ کے تاثرات کو سمجھنا مشکل تھا۔ بیشتر وقت ہم ایسی کتابیں پڑھتے ہیں جن کا ہماری زندگیوں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ یہ ہمارے کام کا، نوکری کا حصہ ہے۔ ابھی اس ہفتے میں نے ایک ایرانی خاتون کی کتاب پر کام کیا ہے جو تہران میں ایک قہوہ خانہ چلاتی تھی، اور اسے ملک چھوڑ کر فرار ہونا پڑا۔ کیا مجھے اسے کہنا چاہیے تھا کہ وہ مسودہ کسی ایرانی ایجنسی کو بھیجے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ خود کو احمق اور قصوروار محسوس کرتے ہوئے ایلا منہ ہی منہ میں بڑبڑائی۔ دور دراز زمینوں میں ثقافتوں کے لوگوں سے رابطہ قائم کرنا ہی کیا اچھے ادب کی خوبیوں میں سے ایک نہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ سنیے، بھول جائیں جو میں نے کہا۔ ڈیڈ لائن سے پہلے رپورٹ آپ کی میز پر ہوگی۔ ایلا نے سر تسلیمِ خم کر دیا۔ مشل سے نفرت کرتے، جس نے اس سے یوں سلوک کیا تھا جیسے وہ سب سے غبی اور قاہر انسان تھی، اور خود سے نفرت کرتے کہ اس نے ایسا ہونے دیا۔ شاندار، یہی جذبہ ہونا چاہیے۔ مشل نے اپنی چہکتی آواز میں بات ختم کی۔ مجھے غلط مت سمجھیں، لیکن میرا خیال ہے کہ آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ایسے درجنوں لوگ موجود ہیں جو یہ نوکری کرنا پسند کریں گے، اور اس میں سے بیشتر کی عمر آپ سے آدھی ہے۔ یہ بات آپ کو کام کی تحریک دیتی رہے گی۔ فون رکھنے کے بعد ایلا نے ڈیوڈ کو اپنی طرف دیکھتے پایا، جس کے چہرے پر سنجیدہ اور نپا تلا تاثر تھا۔ وہ منتظر دکھائی دیتا تھا کہ انہوں نے بات جہاں روکی تھی وہیں سے شروع کریں گے، لیکن اس کا جی نہ چاہ رہا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کے مستقبل پر مزید غور و فکر کرے۔ اگر انہیں جس بات کی فکر تھی وہ یہی تو تھی۔ پھر اسی روز بعد
میں وہ پورچ میں اپنی پسندیدہ جھولنے والی کرسی پر اکیلی بیٹھی نارتھ ہیمپٹن کا سرخی مائل نارنجی غروب آفتاب دیکھ رہی تھی۔ آسمان اس قدر قریب اور کشادہ دکھائی دیا کہ آپ ہاتھ بڑھا کر اسے تقریباً چھو ہی سکتے تھے۔ اس کا دماغ یوں جیسے اپنے اندر گھومتے تمام تر شور سے عاجز آ کر خاموش ہو چکا تھا۔ اس مہینے کے کریڈٹ کارڈ کی ادائیگیاں اور اورلی کے کھانے کی بری عادتیں اور ایوی کے برے اسکول گریڈ، آنٹی ایسٹر اور ان کے اداسی بھرے کیک، اس کے کتے اسپرٹ کی گرتی صحت، جینٹ کے شادی کے منصوبے، اس کے شوہر کے چوری چھپے معاشقے، خود اس کی زندگی میں محبت کی کمی، ایک ایک کر کے اس نے ان کو چھوٹے چھوٹے ذہنی ڈبوں میں منتقل کر دیا۔ اس ذہنی کیفیت میں ایلا نے مسودے کو اس کے لفافے سے نکالا، یوں جیسے اس کا وزن تولتے ہوئے اپنے ہاتھ میں اچھالا۔ اس کے سرورق پر ناول کا نام نیلی روشنائی میں لکھا تھا، دلکش کفر۔ ایلا کو بتایا گیا تھا کہ مصنف کے بارے میں کوئی بھی زیادہ نہیں جانتا تھا، کوئی ایزہارا جو ہالینڈ میں رہتا تھا۔ یہ مسودہ لفافے میں ایک رپورٹ کارڈ کے ہمراہ لٹریری ایجنسی کو ایمسٹرڈیم سے بھیجا گیا تھا۔ پوسٹ کارڈ پر سامنے گلابی، زرد اور سوسنی گل لالا کے خیرہ کن کھیتوں کی تصویر تھی اور اس کی پشت پر نفیس تحریر میں لکھا تھا، محترم محترمہ، ایمسٹرڈیم سے سلام۔ کہانی جو اس کے ہمراہ میں آپ کو بھیج رہا ہوں، ایشیائے کوچک میں 13ویں صدی کے کونیا میں وقوع پذیر ہوئی، لیکن میرا دل سے یقین ہے کہ یہ کہانی ملکوں، ثقافتوں اور صدیوں کی حدود سے ماورا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو بہترین شاعر رومی اور تاریخ اسلام کے انتہائی محترم روحانی رہنما شمس تبریز، جو رسوائیوں اور حیرانیوں بھرے ایک گمنام غیر روایتی درویش تھے، کے درمیان غیر معمولی تعلق پر ایک تاریخی صوفیانہ ناول دلکش کفر پڑھنے کا وقت میسر ہو سکے گا۔ خدا کرے محبت ہمیشہ آپ کی ہمراہی ہو اور آپ ہمیشہ محبت میں گھرے رہیں۔ ایزی زہرا۔ ایلا جان گئی کہ پوسٹ کارڈ سے لٹریری ایجنٹ کے تجسس کو ہوا ملی ہوگی، لیکن اسٹیو ایسا شخص نہ تھا جس کے پاس کسی نو آموز مصنف کی تحریر پڑھنے کا وقت ہوتا، سو اس نے وہ پلندہ اپنی اسسٹنٹ مشل کے حوالے کر دیا، جس نے اسے اپنی نئی اسسٹنٹ کے سپرد کیا۔ یوں دلکش کفر اب ایلا کے ہاتھوں میں تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ صرف کوئی کتاب نہ ہوگی، بلکہ ایک ایسی کتاب جو اس کی زندگی بدل کر رکھ دے گی۔ یہ کہ جس دوران وہ اس کتاب کو پڑھ رہی تھی، اس کی زندگی دوبارہ تحریر کی جائے گی۔ ایلا نے پہلا صفحہ پلٹا۔ مصنف کے بارے میں تحریر تھی، اے زی زہرا، جب دنیا کا سفر نہ کر رہے ہوں تو ایمسٹرڈیم میں اپنی کتابوں، بلیوں اور کچھوؤں کے ہمراہ رہتے ہیں۔ دلکش کفر ان کا پہلا اور غالباً آخری ناول ہے۔ ان کا ناول نگار بننے کا کوئی ارادہ نہیں، اور انہوں نے یہ کتاب خالصاً صوفی اور شاعر رومی اور ان کی محبوب شمس تبریز کی محبت اور تحسین میں لکھی ہے۔ اس کی نگاہیں صفحے پر نیچے پھسلیں اور وہاں ایلا نے کچھ ایسا پڑھا جو اسے عجیب طور پر بے حد مانوس لگا، باوجود اس کے کہ جو کچھ لوگوں کا کہنا ہے محبت صرف وہ شیریں احساس نہیں ہے جسے طاری ہونا ہی ہونا ہے، اور پھر وہ تیزی سے گزرتے زائل ہو جاتا ہے۔ جب اسے ادراک ہوا کہ یہ بالکل اس جملے کا متضاد تھا جو اس نے اس صبح کچن میں اپنی بیٹی سے کہا تھا، اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ وہ لمحے بھر کو ساکت رہ گئی، اس سوچ پر ہراساں کہ کائنات میں کوئی پر اسرار طاقت یا پھر یہ مصنف ہی جو کچھ بھی لکھا تھا اس کی جاسوسی کر رہا تھا۔ شاید اس نے یہ کتاب پہلے سے یہ جان کر لکھی تھی کہ کس قسم کا شخص اسے پڑھے گا۔ اس لکھاری کے دماغ میں قاری کے طور پر وہی تھی، کسی وجہ سے جو اسے معلوم نہ تھی۔ ایلا کو یہ خیال پریشان کن اور سنسنی خیز دونوں ہی لگا، کئی طرح سے 20ویں صدی اور 13ویں صدی سے زیادہ مختلف نہیں۔ دونوں تاریخ میں بے مثال مذہبی تصادم، ثقافتی غلط فہمیوں اور دوسروں سے خوف زدہ ہونے پر
ایک عمومی احساس عدم تحفظ کے ادوار کے طور پر قلم بند کیے جائیں گے۔ ان جیسے زمانوں میں محبت کی ضرورت ہمیشہ سے کہیں زیادہ ہے۔ اچانک اس کی سمت خنک اور تیز ہوا کا جھونکا آیا جس نے پورچ پر پتے بکھیر دیے۔ غروب آفتاب کا حسن مغربی افق کی سمت تیر گیا تھا اور فضا بے کیف اور بے لطف محسوس ہونے لگی تھی، کیونکہ محبت ہی زندگی کا جوہر اور مقصد ہے۔ جیسا کہ رومی نے ہمیں یاد دلایا، یہ ہر کسی پر وار کرتی ہے، ان پر بھی جو محبت سے گریزاں ہوتے ہیں، حتیٰ کہ ان پر جو رومان پسند کے الفاظ کو ناپسندگی کی نشانی سمجھتے ہیں۔ پہلا دم بخود رہ گئی، یوں جیسے اس نے وہاں پڑھ لیا تھا، محبت سب پر وار کرتی ہے، حتیٰ کہ نارتھ ہیمپٹن میں بسنے والی درمیانی عمر کی ایلا رابنسٹن نامی ہاؤس وائف پر بھی۔ اس کی وجدان نے اسے مسودہ ایک طرف رکھنے، گھر میں جانے، مشل کو فون کرنے اور یہ بتانے کا کہا کہ وہ کسی صورت بھی اس ناول پر رپورٹ نہیں لکھے گی، لیکن اس کی بجائے اس نے گہری سانس بھری، لفافہ پلٹا اور پڑھنا شروع کیا۔ جی پیارے دوستو، امید ہے آپ کو ہمارے ناول کا دوسرا ایپیسوڈ پسند آیا ہوگا۔ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے خدا نگہباں۔